नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम आयत जो हमने कवर की थी वो 7 से लेकर 19 तक की थी। हम उनका एक रीकैप पहले देखेंगे। हमने अहले मक्का के मुख्तलिफ उज़र और बहानों के बारे में पढ़ा जो उन्होंने कबूलियत हक की शर्त के तौर पर खड़े कर रखे थे, जैसे कि आसमान से लिखी हुई किताब नाजिल करो, रसूल के साथ फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा गया, इंसान को रसूल बनाकर क्यों भेजा, फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा। तो अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिलवाए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से, और दूसरी तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपसे पहले भी रसूलों के साथ इसी तरह के इस्तेहज़ा का रवैया रखा गया है, लिहाजा परेशान ना हो और अपना काम जारी रखें। मगर साथ साथ अहले मक्का को पुरानी अजाब ज़दा अक़वाम की तारीख भी याद करवा दी कि मवाजना करके देख लो इनका और तुम्हारा रवैया कहीं एक जैसा तो नहीं है, और अगर है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। फिर सवालों जवाब का अंदाज हमने देखा। उस अंदाज में अहले मक्का से पूछा गया कि तख्लीक करने के बाद सारी मखलूक का मालिक कौन है। ये बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि तख्लीक सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो इनसे ये सवाल पूछा गया कि तख्लीक करने के बाद सारी मखलूक का मालिक कौन है। अल्लाह की रहमत के बारे में हमने जाना और इस रहमत का ताल्लुक यौम आखिरत से जोड़ा। वही रहीमो करीम जो ज़मीन और आसमानों का बनाने वाला है, सबका राजिक सबका राजिक भी वही है, किसी से रिस्क लेता नहीं है, सिर्फ देता है। तो इसी को वली बनाना अक्लमंदी है। मगर जहां वो वली है, रहीम है, वहां पर इसने नाफरमानों के लिए अजाब भी तैयार कर रखा है, और उस अजाब से बच जाना ही असल कामयाबी है। वही रब सारी खैर और शर अपने हाथ में रखता है और इस पर किसी और हस्ती का कोई जोर नहीं। फिर आखिर में हमने पढ़ा कि अहले मक्का अभी भी इनकार की रविश पर अड़े हुए हैं और इनको गवाही चाहिए किस बात की? अल्लाह के एक होने की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा होने की। तो वो शहादत या गवाही खुद कुरान है जिसके जरिए इंजार किया जाएगा, और जिस तक ये मैसेज पहुंच जाए, कुरान का मैसेज, वो इस मिशन में शामिल है, यानी इंजार के मिशन में जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। और मुसलमानों और मुशरिकों के दरमियान अकीदा तौहीद को लेकर मुकम्मल जुदाई है। ये दोनों बातें यानी शिर्क और तौहीद, अल्लाह को भी माने और शिर्क भी करे, इकट्ठी नहीं हो सकती। आज हम अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह 20 से 28 तक का आयात को कवर करने की कोशिश करेंगे। बात शहादत ही से शुरू हुई थी जहां पे आखिरी लेसन में ख़त्म हुई थी। मुशरिकीन को आखिरत के दिन खड़ा करवा कर इनको हकीकत दिखाई गई है कि वहां ये क्या रवैया इख्तियार करेंगे और दुनिया में अभी ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली अब मजमून जो हम पढ़े हैं, वो जो शहादत का स्टार्ट हुआ वो 19 से स्टार्ट हो गया था। 19 से 28 तक तौहीद और शिर्क के बारे में फैसला कुन शहादत सिर्फ अल्लाह ही की है। मुशरिकीन अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं मगर असल में वो जुल्म करें और आखिरत में पछताएंगे और उनके पास आखिरत में कोई जवाब नहीं होगा। तो यही मजमून आज भी कंटिन्यू होगा। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 20 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो लोग जो वो लोग जिनको हमने किताब दी थी, वो उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्सों को, वो तो ईमान नहीं लाते। तो आपको लग रहा होगा कि ये मजमून हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। असल में इसका लिंक भी शहादत के साथ है। एक बात तो ये नोट करने वाली है, यहाँ पे मजमून में एक शिफ्ट है। कुरैश मक्का से बात करते करते उन लोगों का जिक्र किया गया है जिनको किताब दी गई थी, और मदनी सूरतों की स्टडी हमें बताती है कि ये अहले किताब की बात हो रही है। मगर सवाल ये है कि मक्की सूरत में इनका जिक्र क्यों आ गया? मक्का में तो अहले किताब मौजूद नहीं थे। तो इसका जवाब एक तो ये है कि ये चूंकि आखिरी मक्की दौर की सूरत है,
تو مدینہ میں اب ہجرت چونکہ اس کے بعد ہو جائے گی مدینہ کی طرف، تو مدینے میں موجود یہودی اب تک یہ جان چکے تھے کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری بات اس میں کیا ہے کہ مکہ کے قریش اور مدینہ کے یہود کا آپس میں انٹریکشن بھی تھا۔ مکہ والے اہل یہود کو علم والا سمجھتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب اور اہل شریعت تھے۔ ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ کیوں ذکر ہوا اہل کتاب کا یہاں پر؟ مراد یہی ہے کہ تمہیں شہادت چاہیے تو یہود و نصارہ سے لے لو جن کے پاس آسمانی کتب کا علم ہے۔ اور بات بھی ایسی ہی تھی کہ وہ قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ مضمون ہم البقرہ 146 میں بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فریق ان میں سے البتہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ اسے جانتے بھی ہیں، یعنی جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ پہچان کر گواہی تو وہی دے گا نا، پہچان بھی لے اور گواہی بھی دے، دو الگ باتیں ہیں نا۔ پہچان کر گواہی تو وہی دے گا جو صالح انسان ہو، متقی ہو۔ اور اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود تھے، کافی سارے لوگ ایمان لائے بھی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی نشانیوں سے پہچانا تھا جو ان کی کتاب تورات میں موجود تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ پہلے یہودی تھے پھر یہ اسلام لے آئے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اس آیت کے ریفرنس سے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے اس کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ہے یا نہیں، مگر اس بات میں کہ محمد اللہ کے رسول ہے ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ مگر اہل کتاب نے تو یہ کہہ دیا جب یہ گئے ہیں شہادت لینے کے لیے، وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے بھی، کہ اللہ نے تو انسانوں پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے یہود و نصارہ سے آپ کے پیغمبر ہونے کی صداقت کی گواہی لی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے دل کا حسد تھا، تو اس کے جواب میں یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے نا اس کو دیکھیے، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال دیا وہ تو ایمان نہیں لاتے۔ تو جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کی، انہوں نے تو اپنے آپ کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ایمان لانے سے بھی محروم رکھا۔ تو اس آیت میں ایک طرف تو اہل کتاب کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو رسول اور قرآن کو پہچان گئے تھے، جیسا کہ ہم المائدہ میں پڑھا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو حق شناسی سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، نصارہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اور ان لوگوں پر جو جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چوٹ بھی لگا دی اور وہ ظالم قرار پائے، جیسے کہ اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے، آیت نمبر 21، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ تو کون سب سے بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑنا، اور دوسرا اس کی آیات کو جھٹلانا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ فلاح پائیں گے جو ظالم ہیں، تو یعنی جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا حصہ دیکھتے ہیں جس میں بات ہوئی ہے کہ کون سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص ظالم ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا ہو اور وہ کہے کہ وہ پیغمبر ہے، یعنی جھوٹ گڑے۔ اس طرح کے دعوے بھی اس دنیا میں ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی صداقت کو جھٹلا دینا۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہوگا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیاں بھی موجود ہیں جو خدائی صفات رکھتی ہیں، ان کے اختیارات ہیں اور وہ اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ گھڑنا۔ یہ اس جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اور قرآن شرک کو کیا کہتا ہے؟ ان شرک لظلم العظیم، بے شک کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے قرآن؟ تاکہ اس کا گھناؤنا پن واضح ہو جائے اور لوگ اس کو برا فعل سمجھ کر اس سے متنفر ہو جائیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ شرک کس طرح ظلم بن جاتا ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شرک سچائی کے ساتھ ظلم ہے۔ سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ صرف ایک ہی ہے۔
دوسری بات یہ ہے، اور عام لوگوں پر بھی یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ الہ ہونے کا حق صرف اللہ کا ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور ظلم ایسے ہے کہ پھر لوگ کیا کریں گے، وہ معرفت حق سے تو محروم ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو نقلی خداؤں یا معبودوں کی ملکیت میں دے کر ظلم کے نظام کا حصہ بن جائیں گے، اور دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسانی نفس پر ظلم ہے، کیونکہ وہ پھر اس شرک کے ارتکاب کے بعد دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ کیا جائے، مگر شرک کر کے لوگ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ پر جھوٹ گھڑنا شرک ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ او کذبا بآیاتہ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو۔ تو کیسی آیات؟ کہ توحید کی واضح تعلیم قرآن میں آ گئی مگر ان کو جھٹلا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہادت کو جھٹلایا جو اللہ نے دی ہے کہ رسول اور کتاب میری طرف سے ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے سیشن میں آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور یہ جو ہیں جیسے یہود اور نصارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا اور کتاب کو بھی جھٹلا دیا، تو یہ بھی اللہ کی آیات کی تکذیب ہوگی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تکذیب کرنے کا؟ کہ انسان کے اندر غلط رویہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر بھی اور کائنات کی ہر چیز پر ظلم کرنے لگ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہو گئی، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کہ وہ جو ظالم ہیں وہ تو فلاح نہیں پانے والے۔ تو فلاح کیا ہے یہاں پہ؟ آخرت کی کامیابی، تو اس جرم کی سزا بتائی گئی ہے۔ اب انسان چونکہ تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے، وہ اسی پر یقین کرتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے، حالانکہ ہر نظر آنے والی چیز کوئی قابل اعتبار حقیقت نہیں ہوتی۔ انسان دنیاوی فلاح اور نجات کو ضرور دیکھتا ہے کیونکہ وہ اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے آخرت کی کامیابی اس کو قیمتی نہیں لگتی اور وہ دنیا کی خواہشات کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کے بہت سارے خدا مزید بھی بنا دیتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو یعنی سب کے سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جو جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ تو یوم نحشرہم، اس کو انڈرلائن کیجیے اس لفظ کو۔ تو ایک چیز اس میں کیا ہے کہ حشر کا دن کیسا ہوگا، ایک پوائنٹ ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور دوسرا اس میں کوئی سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے، کن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شریک تمہارے کہاں ہے، ظاہر ہے مشرکوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ حشر میں نحشرہم، حشر تو دو الفاظ ہم دیکھیں گے، حشر اور جمع، کیونکہ نحشرہم ہے ہم جمع کریں گے یا اکٹھا کریں گے، جمیعاً کو نہیں میں کہہ رہی، جمیع تو اور لفظ ہے، جمع اور ہے۔ حشر اور جمع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حشر میں زبردستی کا جمع کرنا شامل، جمع کرنا اس میں بھی ہے لیکن زبردستی کا جمع کرنا شامل ہے، جس طرح جانوروں کو ان کی مرضی کے خلاف ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے، یہ حشر ہے۔ بلکہ جمع، اور جبکہ جمع کیا ہے؟ جہاں لوگ اپنی مرضی سے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ جمعہ کے دن کو یوم الجمعہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ تو پہلے کیا کیا جائے گا؟ اکٹھا، کیسے؟ مرضی کے خلاف اکٹھا کیا جائے گا سب کو، پھر سوال ہوگا۔ یہ جو لفظ ہے نا ثم نقول، ثم پھر، تو یہ پھر فوراً نہیں آئے گا، ثم کا مطلب یہاں پر ہے کہ کافی زمانے یا وقت کا گیپ ہوگا دونوں واقعات میں، یعنی حشر میں، حشر کے بعد ایک مدت تک لوگ منتظر رہیں گے کہ کب حساب کتاب شروع ہو۔ بحیقی میں امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ تم کو 50,000 برس تک جمع رکھے گا، جیسے تیر دان کے اندر تیر اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور اس مدت میں تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت بحیقی کی ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن تاریکی میں 10,000 برس تک تم کو روک رکھا جائے گا کہ بات بھی نہ کر سکو گے۔ تو یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، ان کو کوٹ کرنے کا ایک مقصد ہے، ورنہ آیت کا ترجمہ پڑھ کر بھی بات کا مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک مثال سمجھنے کی، ایک مثال سے اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا امیجن کرنا پڑے گا آپ کو۔ امیجن کریں کہ آپ کا صبح ایگزام ہے،
2 दिन से आप भूखे हैं, सोए भी नहीं है। रात रात भर आपको खड़ा रखा जाता है। सुबह एग्जाम से पहले मारा भी गया है और जुबानी तानो तशनीद भी की गई है। आप सोचिए आपका एग्जाम कैसा होगा। इस बात का जवाब हम सोच सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हिसाब किताब से पहले जो मामला होगा वो मैंने आपके सामने हदीस रखकर वाजे करने की एक कोशिश की है। आप सोचें कि हिसाब किताब के वक्त हमारी खुद एतमादी का क्या हाल होगा इन रवायात की रोशनी में। या तो ये बात है ना कि तैयारी इतनी शदीद सॉलिड है कि इस पर किसी तरह के अच्छे बुरे हालात का असर नहीं हो रहा, फिर तो बात बन जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि फिर हमने अपनी तैयारी कैसी करनी है। और मजबूती किस चीज में होनी चाहिए? अकीदे में। अकीदा वो जो खून में दौड़ता हो, बस जुबान से नहीं कहना। वो कब्र के हिसाब का भी हाल कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक शेर है बड़ा एप्ट इस सिचुएशन में। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी इस्लाम वे ऑफ लाइफ हो, वही दीन हो, और फिर उसी के मुताबिक अमल भी ठहरे। तो आगे चलते हैं कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और किन लोगों से पूछा जा रहा है। तो मनकूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम कहेंगे इनसे जिन्होंने शिर्क किया, ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे वो शरीक, अल्लज़ीना कुंतुम तदुमून, वो जो थे तुम दावा किया करते। तदुमून को भी अंडरलाइन कीजिए। ये लफ्ज जोम से है। जोम हम इस्तेमाल भी करते हैं ये लफ्ज। इसका मतलब है वो मफरूजा जिस पर यकीन हो। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के मुताबिक जोम का लफ्ज कदिब कदिब यानी झूठ के माना में भी आता है। तो सवाल मुशरिकीन से किया जा रहा है और बड़ी रुसवाई का सवाल है, क्योंकि अकेले में तो नहीं हो रहा ना। कि तुम तो ये जोम रखते थे कि हमारे कुछ माबूद हैं। अच्छा, इन मुशरिकीन में वो तमाम ग्रोह भी शामिल होंगे जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है, जो हम पढ़ आए हैं, कि जिन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़े, उसकी आयत का इनकार किया, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर यकीन नहीं किया, जजा और सजा का इनकार किया। तो इनसे पूछा जा रहा है कि वो किधर हैं तुम्हारे शरीक, वो नहीं नजर आ रहे। अब शिर्क देखते हैं कि शिर्क क्या है। शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि बुतों को पूजा जाए। असल में शिर्क तो ये है कि कोई अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में ये एतराफ करे कि इसकी जात की खसूसियात में से कुछ दूसरों में भी पाई जाती। वो नजरिए का मसला भी हो सकता है कि कायनात के तसरुफात में से कोई अमर अल्लाह के सिवा किसी और से मंसूब किया जाए। जाहिर है ये अकीदे की बात है, नजरिए की बात है। मसलन कोई फरिश्ता अजाब लाने पे कादिर है, तो ऐसी बात तो नहीं है। या फिर रसूमात इबादत, उसके अंदर शिर्क किया जाए। कैसे? अल्लाह के सिवा किसी और के सामने रसूमात इबादत बजा लाए जाए, जैसे सजदे करना, झुक के खड़े होना, नजर न्याज, जानवरों की कुर्बानी वगैरह। या फिर ये तीसरी बात क्या है कि निजाम जिंदगी चलाने के उसूल और जाब्ते अल्लाह के सिवा किसी और से लिए जाए। अल्लाह ने कानून दिया, उसको छोड़ा जाए और किसी और से उस कवानीन अखज किए जाए। तो ये भी क्या है? ये भी शिर्क की एक किस्म हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ शिर्क की अकसाम है, इसके अलावा भी हैं। अब बाज लोग इनमें से किसी एक खास किस्म के शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और बाज किसी दूसरी किस्म का। फिर मुख्तलिफ किस्म के मुशरिकीन के शुरका और माबूद भी जाहिर है इसके अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ होंगे। तो कयामत के दिन इन सब से सवाल होगा। तो यहाँ पे ये हकीकत वाज़ेह करनी जरूरी है। अब अरबों में भी मुख्तलिफ तरह के शिर्क मौजूद थे। बुतों वाला शिर्क भी था, जैसे कि ये वो हस्तियां हैं, उन्होंने फरिश्तों को बुतों की सूरत ढाल ढाल रखा था कि वो हस्तियां जिनकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। अच्छा, मखलूकात में से ये है कि कुछ मखलूकात उनके ख्याल में ऐसी हैं जो इंसान को अजियत देने पे कादिर हैं, जैसे कि जिन। अच्छा, इनका एक अकीदा ये था कि आबाओ अजदाद की रूहें जो बुतों के अंदर आ जा सकती हैं। फिर काहिन उनसे बात करके लोगों को बताते थे कि ये क्या चाहते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सितारा परस्ती भी उनके यहाँ मौजूद थी। जैसे कुरान में मौजूद है कि वो एक सितारे को पूजते थे जिसका नाम शीरा था, शीन आइन रॉ हा। तो अब सवाल हो गया उनसे कि किधर है वो जो जिनके बारे में तुम दावे करते थे। तो जवाब क्या देंगे? आयत नंबर 23 में देखते हैं। तुम लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू, फिर नहीं होगा इनका फितना मगर ये कि वो कहेंगे। फितनतहुम, इसको अंडरलाइन करें। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम है अल्लाह की जो हमारा रब है, हम तो शिरक करने वाले नहीं थे।
یعنی ایک بات کیا ہے کہ ان کا کیا فتنہ، جب سوال پوچھا گیا تو ان کا کیا فتنہ مچائیں گے وہ کہیں گے کہ قسم کھائیں گے اللہ کی کہ نہیں، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں کبھی بھی۔ تو فتنہ تو ہم، فتنہ کیا ہے فتنہ؟ اس کے مختلف مطالب جو ہیں وہ تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، یہ پلیز نوٹ کرتے جائیے گا، کہ سونے کو تپا کر کھرا اور کھوٹا سونا الگ الگ کر دینا، یعنی بھٹی میں تپا کے کھرا سونا الگ کر دینا، کھوٹ الگ کر دینا۔ دوسرا مطلب اس کا حجت، معذرت، دلیل۔ تیسری چیز، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی عذر کیا ہے۔ چوتھا، یہ آزمائش اور ابتلا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آزمائش اور ابتلا، ابتلا بڑے ہائی لیول کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہی ہوتی ہے یہ بھی۔ اب ان کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں، آیت کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ مگر یہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب فتنے کو اب ہم اپلائی کریں، اگلی آیت کا حصہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی قسم ہے ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ نمبر ون، پہلا مطلب ہم نے کیا کیا تھا کہ سونے کو تپا کر اس کو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دینا۔ تو اگر کھرا اور کھوٹا الگ کیا جائے تو کیا مراد ہوگی؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، وہی فطرت جو اچھائی اور برائی میں فرق جانتی ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے اس فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، جیسے کہ یہاں کیسے کیا ہے؟ شرک کر کے۔ ایک طرف دیکھیں، جانتے ہیں نا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک وہی ہے، مدبر وہی ہے، اور پچھلی آیات سے ہمیں یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ وہ مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن دوسری طرف آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی اپنے اوپر کھوٹ چڑھا لیا ہے، اپنی فطرت پہ کھوٹ چڑھا لیا ہے۔ اب جب آخرت میں کھڑے ہیں اللہ کی حضور اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے شرکاء جنہوں نے تمہاری سفارش کرنی تھی کدھر ہیں؟ اب حقیقت سامنے دے کے کھرا اور کھوٹا الگ الگ ہو گیا، اب صرف کھرا کھرا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ حق کا اعتراف کر رہے ہیں، یا اعتراف کہ ہم تو کبھی شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ تو یہ اعتراف ان کو معلوم ہے کہ ان کو بچا تو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا تھا حجت، معذرت اور دلیل، کہ اب حجت یا معذرت تراش رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے قریب ہونے کے لیے ان شرکاء کو پکارتے تھے، یا اللہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا اصل میں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کرتے تھے نا وہ کہ ہم شرک تو نہیں کرتے، یہ تو ہم نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ بت گھڑ لیے۔ ابن عباس نے چونکہ عذر ہی معنی لیا ہے تو وہ بھی اس دوسرے معنی میں کور ہو جاتا ہے۔ چوتھا معنی کیا تھا؟ کہ آزمائش اور ابتلا، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اگر آزمائش یا ابتلا ہے تو بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ان کو سوال پوچھ کر آزمایا جا رہا ہے، اور چونکہ سب حقیقتیں جن کا یہ انکار کیا کرتے تھے واضح ہو کر اب سامنے کھڑی ہیں، اب تو بڑی آزمائش میں پڑ گئے، اس لیے آپ اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تو علیم و خبیر ہستی ہے، وہ تو سب حقائق، دلوں کی حال نیتیں جانتا ہے، تو قسم کھا کر یقین دلائیں گے کہ شاید یہ حربہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے کام کر جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری زندگی جس عقیدے پر گزاری ہے، خود ہی اس کو باطل قرار دے دیا۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ان کی جرت کیسی ہوگی، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اور انجام دیکھ کر ہوش کھو بیٹھیں گے، تو یہی بن پڑے گا جو کہہ دیں گے۔ اور ایک اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہاں خود بھی جھوٹ بولتے، اللہ پر جھوٹ گھڑتے، اس کی آیات کو جھٹلاتے، پیچھے دیکھا نا ہم نے، جھوٹی قسمیں کھاتے، تو وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بدل تو نہیں جائیں گے، وہاں پہ بھی جھوٹ ہی بولیں گے، اور اللہ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھول دے گا، اور ان کے بارے میں قرآن نے جو خبریں دی ہیں وہ کیا سچ ثابت ہو جائیں گی۔ اچھا، قرآن یہ بھی کہتا ہے، بائی دا وے، ایز اے سائڈ نوٹ، رائٹ، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کچھ چھپا نہیں سکیں گے، اور یہاں پر ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے، تو کیا دونوں باتوں میں پھر تضاد ہے؟ تو بخاری میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب مشرک دیکھیں گے کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور مغفرت ہے، اور ان کو معلوم ہوگا کہ شرک معاف نہیں کیا جا رہا، تو وہ جھوٹ بولیں گے، لیکن جب وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں اور جلد گواہی دیں گے۔ سورہ فصلت میں اس کا مضمون موجود ہے۔ اب سوچنے کی بات ایک اس میں یہ ہے کہ اگر جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے وہی لے کر ہم آخرت میں اٹھیں گے، تو قبر کے 3 سوالوں کے جواب میں ان کا صحیح جواب پھر کیا ہوگا؟ کیا من ربو کا، ما دینو کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پوچھا جائے گا،
تو صحیح جواب دینے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو پھر کس لیول کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا فتنہ کیا ہے؟ ہمیں بھی بڑی بڑی جھوٹی امیدیں ہیں، حالانکہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری ترجیحات ہی وہی چیزیں ہیں، لیکن امیدیں پھر بھی ہمیں یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 24، انظر، دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، سورۃ الانعام آیت نمبر 24۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ انظر، دیکھیے، اب مستقبل تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ دیکھیں، تو یہ تو مستقبل کی پکچر دکھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل کی خبریں اتنی حتمی اور قطعی ہیں کہ کوئی اپنے سامنے کی ریالٹی کو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا انہوں نے کذبوا علی انفسہم، انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے خلاف، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف جھوٹ بولا، انہوں نے اپنے اوپر جھوٹی گواہی دی۔ کیا گواہی دی تھی انہوں نے؟ کہ ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، یعنی دنیا میں جس شرک کی حمایت میں لڑتے مرتے رہے، آخر میں پہلے ہی قدم پر قسم کھا کر اس کا انکار کر دیا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دیتے رہے، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا کہ کون سی شہادت سب سے بڑی ہوگی جو تمہیں یقین دلائے گی، وہ ہم نے وہاں پڑھا۔ اور آخرت میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر جھوٹی گواہی دی، وہاں پہ بھی گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قرآن گواہی ہے، قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ نہیں، جو کچھ وہ گھڑتے، یہ جو لفظ ہے نا یفترون، اس کو انڈرلائن کرنا ہے، افطرا سے ہے یہ۔ کیا گھڑتے تھے؟ کیا افطرا تھا ان کا؟ ایک تو وہ جھوٹی قسم مراد ہو سکتی ہے جو پچھلی آیت میں انہوں نے کھائی ہے، یا کہ واللہ ربنا، کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم تو کبھی شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔ لیکن وہ قسم تو پار ہو گئی نا، کیونکہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی سے ختم ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ اور کیا گھڑتے تھے کہ ان کے شرکاء ان کی شفاعت کریں گے، وہ بھی ختم۔ تیسری چیز جھوٹی امیدیں جو وہ گھڑا کرتے تھے، تو ساری ہوا ہو گئی نا، کچھ بھی کام نہ آیا۔ اچھا، ایسا بھی لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ یہ سوال جواب جو ہو رہے ہیں ان کے باطل معبود شاید وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت، سورہ، بلکہ دو آیات ہیں، سورہ صافات 22 اور 23، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، ان کو دوزخ کی طرف ہانکو۔ یعنی وہ معبود جو باطل معبود ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے، تبھی تو ان کو ہانکا جائے گا۔ تو کیا یہ تضاد ہے؟ نہیں۔ اس آیت میں، یہ جو سورۃ انعام کی آیت نمبر 24 میں، ان کے غائب ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ گم ہو گئے ہم سے، کہ بحثیت معبود یا سفارشی موجود تو ہیں، لیکن ان کو کس حیثیت سے موجود ہونا چاہیے تھا؟ کیا حیثیت ہونی چاہیے تھی ان کی؟ جو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو اس حیثیت سے وہ وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، ویسے موجود ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو احوال بتائے جا رہے ہیں، یہ روزے قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے، تو مختلف مراحل بھی بیان ہو رہے ہیں۔ تو جھوٹ، ہم نے دیکھا کہ ان آیات میں کہ جھوٹ بولنے کی عادت جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کذب کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے خلاف حقیقت بات کرنا، غلط بیانی کرنا، خلاف حقیقت بات کرنا، غلط بیانی کرنا، کسی بات میں بغیر علم کے اضافہ کر دینا یا کمی کر دینا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بغیر علم کے کوئی بات کہہ دینا، ہاں جی ایسے ہی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے کوئی بہانے تراشنا۔ احادیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جسے آدمی دوزخ میں جائے؟ فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل ہی چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور ایک اور حدیث ہے اور بڑی خطرناک لگتی ہے یہ مجھے، کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک جگہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو اور ایمان بھی۔ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ
انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق منافق کی 4 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، اور اگر بات کوئی جھگڑے کی نوبت تک آ جائے سچویشن تو اس میں گالم گلوچ کرے۔ تو یہ 4 نشانی ہے، لیکن اس میں ایک جھوٹ بھی نشانی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو آتی نہیں وہ بدبو، لیکن فرشتے کو آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو خیانت بھی قرار دیا، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں 3 کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 بار فرمایا۔ صحابہ انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ بیٹھ گئے جبکہ آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، فرمایا خبردار اور جھوٹ بولنا بھی۔ تو حدیث تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 25۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے۔ اس آیت کو ہم مختلف حصوں میں کرتے ہیں، تھوڑی سی لانگ ہے، ایک حصہ اس کا یہی ہوگا۔ دوسرا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ کچھ نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تھرڈ پارٹ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ اور فورتھ پارٹ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ یہ 4 حصے ہیں، اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی ہے جو کان لگاتا ہے آپ کی طرف۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار کے بڑے لیڈرز قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے تھے۔ یستمیو، سمیو ہوتا ہے سننا، یستمیو استماع، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا۔ ایک مرتبہ ان میں سے ابو سفیان بن حرب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، حارث بن عامر اور شیبہ بن ربیعہ یہ شامل تھے۔ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کی معاشرے میں کریڈیبلٹی تھی، لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے، یعنی معاشرے کے انفلوئنسرز تھے یہ لوگ۔ یہ قرآن کو غور سے سنتے۔ ان میں سے نظر بن حارث سے پوچھا گیا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کیا کہہ رہا ہے، زبان ہلا رہا ہے اور پرانے لوگوں کی کچھ داستانیں اس طرح کہہ رہا ہے جس طرح گزشتہ اقوام کے قصے میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اصل میں نظر بن حارث جو ہے نا، یہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کے لیے اس سے مختلف ترکیبیں لگائی تھیں، جس میں یہ رستم اور اسفندیار ان کی کہانیاں لے کر آیا تھا اور یہ لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ آگے ہم اس کا ذکر تھوڑا سا تفصیل میں بھی پڑھیں گے۔ تو اس نے یہ بات کی۔ ابو سفیان بولا میرے خیال میں تو وہ بعض باتیں سچ کہتا ہے۔ ابو جہل بولا ہرگز نہیں، تم ایسا اقرار نہ کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا اس سے تو ہمارے لیے موت آسان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب قرآن غور سے سن کر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کان تو لگاتے ہیں آپ کی طرف، لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ اور کیوں نہیں ہو رہا اثر؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ کچھ نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اکنتن پردہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، ڈھک دینا، کوئی بیریئر، ٹھیک ہے، رکاوٹ۔ وقرا بوجھ، گرانی، جو کانوں کو بہرا کر۔ تو پردے کا ذکر ہے جو دلوں پر ہے، تو یہ کوئی ظاہری کپڑے کا پردہ نہیں ہے۔ دل چونکہ سمجھنے کا فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، تو اس پر پردہ آ گیا۔ اب وہ درست فیصلہ نہیں کر سکتا، مگر دل تک بات پہنچے گی کیسے، جائے گی کیسے؟ ظاہر ہے کانوں کے ذریعے جائے گی، مگر وہ تو بوجھ کی وجہ سے پہلے ہی بہرے ہو چکے ہیں۔
روحانی طور پر بہرے ہو چکے ہیں، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں ویسے، یعنی پرسیو کرنے کی فیکلٹی بھی ختم اور فیصلہ کرنے کی بھی ختم۔ پرسیو کانوں سے کرنا تھا اور دل دل تک بات جانی تھی، دونوں فیکلٹیز ختم ہو گئی، تو اب بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اچھا ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، یہ تو ایک چیز ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دلوں کے پردے اور کانوں کے بوجھ ہم نے ان کے اوپر ڈالے ہیں۔ اگر یہ بات ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ڈال دیے، تو پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ پھر ان کا کیا قصور تھا؟ اچھا یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کلیئر کرتی ہوں، تھوڑا سا غور سے سننے کی ضرورت ہوگی، کہ فطرت کے قانون کے تحت جو بھی اس دنیا میں واقعہ ہو رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہر قانون کے بنانے والے خود اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں۔ تو اس قانون کے تحت جو بھی نتائج رونما ہوتے ہیں نا، وہ سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادے کے تحت ہی رونما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی قانون فطرت جو بھی اس دنیا میں ہے نا، اس کو کس نے بنایا ہے؟ وہ قانون کون بناتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اب اس قانون کے تحت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی نتائج نکل رہے ہوتے ہیں، میں مثالیں دوں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی بات، جو بھی اس قانون کے تحت نتائج نکلتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادے سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بات سننا ہی نہ چاہے تو اس نے بیسیکلی کیا کیا ہے؟ قانون فطرت کی خلاف ورزی کی ہے۔ کان جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ان کا استعمال اسی کی بات سننے کے لیے نہیں کیا، تو جب کسی